अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई थी नैब तरमीम केस की, और उसमें वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। और दौरान समाअत एक मौका ऐसा आया जिस वक्त जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये सजेस्ट किया या कहा कि जिस वक्त आग लगी हो घर में तो ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक, बल्कि आग बुझाई जाती है। तकरीबन 3 दिन के वक्फे के बाद आज खबर आ रही है, और बड़ी अहम खबर आ रही है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। जो बीट रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये बता रहे हैं कि दीगर सियासी जमातों से बातचीत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन ने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे, और ख़त में अब मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए ये ख़त लिखा जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि वो हर संजीदा फरीक से बातचीत के लिए तैयार है। और ये थोड़ी सी तब्दीली नज़र आती है कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात असल में उनसे होगी जो जिनके पास ताकत है। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं और तमाम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, ये 3 जमातें, इनके हवाले से इनको सिंगल आउट करके कहा गया था कि इनके साथ बातचीत नहीं होगी। अब क्या इस ख़त में वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने वाली है कि वो उस तमाम संजीदा फरीकैन से बात के लिए तैयार होगी, और अगर हुकूमत में शामिल ये 3 जमातें ये भी तैयार हो जाती हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है? ये बहुत ही अहम सवाल है, एक बड़ी पेशरफ्त है जो आज हुई है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। कल से हमें मालूम है कि कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से, हल्का NA-46, हल्का NA-47 और 48, उसकी समाअत होना थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल है, उसने जिस किस्म की समाअतें की, पहली 3 समाअतों में एक बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई थी कि फ़ैसला फॉर्म 45 की बुनियाद पर होने जा रहा है। और फॉर्म 45 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम ये था कि हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद है, दीगर जो लोग यहाँ पर लड़ रहे थे मैच करता है उनके साथ, और मुस्लिम लीग नून के पास कोई फोर्ज्ड जो फॉर्म 45 हैं वो मौजूद हैं। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है, उनको अप्रोच किया था मुस्लिम लीग नून के तीनों इन हलकों से कामयाब करार दिए जाने वाले MNAs तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज़ और अंजुम अकील ख़ान, उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल तब्दील करने जा रहा है। क्या यहाँ पर अब कोई रिटायर्ड जज को सौंपा जाएगा इंतखाबी उज़रदारियों को देखने का मामला? और इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और शेख रशीद साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासत का एक मशहूर नाम, बड़े वक्त के बाद, लंबे वक्त के बाद उनकी एक मरतबा फिर रूनुमाई हुई है और वो फिर से सियासी पेशगोइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के हवाले से, हुकूमत के हवाले से क्या पेशगोई की, आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ रेस्ट करे, इसी तरह वो साइड पे ही रहे, साइड पे रहेगा बेहतर रहेगा। उसकी कोई ना से है ना पार्टी है। जो 2 महीने हैं बड़े अहम है सियासी तौर पर, यहाँ फैसले करने होंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 माह में ये जो चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, बदमाश कब्जा ग्रुप है, इनकी सियासत का फैसला होगा। ईद के बाद कुर्बानी होगी। पिछली दफ़ा मैंने कहा था ईद से पहले कुर्बानी होगी, अब बाद में होगी, खाल समेत होगी। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है। और पतन कोलिशन ऑफ 38, वो तंजीमी इत्तेहाद जिसने, नॉन गवर्नमेंटल तंजीमी इत्तेहाद जिसने मुबस्सिर के तौर पर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर उसको ऑब्ज़र्व किया। उनके सरबराह सरवर बारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान में इन इलेक्शंस के नतीजे में आज हम जिस सूरत हाल पर खड़े हैं, गालिबन 8 फरवरी से पहले इतनी सूरत हाल मखदूश नहीं थी। आज हुकूमत को लेजिटिमेसी के क्वेश्चंस फेस करना पड़ रहे हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान संगीन तरीन मुआशी
سیاسی اور آئینی قانونی بحران کا شکار ہے؟ کیا موجودہ حکومت جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ فارم 47 پر ان کو جتوایا گیا، فارم 45 پر نتیجہ کچھ اور تھا، کیا وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ آغاز شعیب شاہین صاحب آپ سے کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب، عمران خان کے حوالے سے اب منسوب رپورٹرز سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو خط لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس میں یہ کہا جائے گا کہ جو بھی فریق پاکستان کے معاشی سیاسی استحکام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، جو سنجیدہ ہے اس سے، ان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو خان صاحب سے ملاقات بھی کرتی ہے۔ کین یو کنفرم دیٹ کہ اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میری ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ، تب میں کل کنفرم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ ابھی تک میرے نالج میں سچ کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈسکشن میں آیا ہو یا انہوں نے بات کی ہو کسی سے بھی، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اٹ ول بی اے گڈ تھنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ججز نے مشورہ دیا تھا، چیف جسٹس نے بھی اور جمال مندوخیل صاحب نے بھی، بلکہ جسٹس ستر من اللہ صاحب نے بھی، کہ قوم آپ کی یا لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بینگ دی موسٹ پاپولر لیڈر، اور آج 80% عوام 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کو اگر کوئی سپریم کورٹ نے ایسا کوئی دیے ہے جو بات کی ہے تو اس کے جواب میں ان کو خط لکھنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے۔ پھر دین سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، دو چیزوں کو ہم تسلیم کر لینا چاہیے۔ آئین کے مطابق دیے ہوئے حق کے حکمرانی عوام کا ہے، اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، پرابلم سارا سالو ہو جائے گا۔ نمبر 2، یا عدلیہ آزادانہ فیصلے کرنے لگ جائے تو بھی چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج عدلیہ نے آزادانہ فیصلے شروع کر دیے تو آپ نے دیکھا ہے کٹ پتلی بھاگم بھاگ وہاں پہنچتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو خود ملزم ہے، میری الیکشن کمیشن پٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ کنائمنٹس کے ساتھ الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسر اور طارق فضل، یہ مل کے انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہے اور سارا یہ ٹیمپرنگ کی ہے اور الیکشن کے کو رزلٹ کو چینج کیا ہے۔ تو جو ملزم ہے وہ خود یہ چوائس کرے گا کہ جناب میرا جج یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، الیکشن کمیشن پہ ہم نے بعد میں بات کرنی ہے سیکنڈ سیگمنٹ میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ بات چیت کے حوالے سے کچھ شرائط رکھی تھیں، کوئی پری ریکوزٹس یا پری کنڈیشنز بتائی تھیں، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کی جب ہم نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت ہمیں دے دیں، تو اگر ہم حکومت ان کو دے دیں گے مذاکرات کے لیے، اگر یہ شرط ہے تو پھر تو ہم جیلوں میں ہوں گے۔ تو اگر کرپٹ ہوں گے، چوری کریں گے، گندم سکینڈل میں انوالو ہوں گے، دبئی لیکس میں انوالو ہوں گے، فارم 45 بدلنے میں انوالو ہوں گے، فارم 47 ٹیمپرنگ کرنے میں انوالو ہوں گے، تو پھر تو جیلوں میں جائیں گے نا، اگر قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے کہا ہے کہ جو حق کی حکمرانی عوام کا ہے، جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو واپس دے دیں۔ تو اس میں یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایڈمیشن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ تو اس کے بعد ہم نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہم ذاتی طور پر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، لیکن جو آپ ظلم کر رہے ہیں، چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، بچوں کو اٹھا رہے ہیں، خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں، اور کون سا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا ہوا؟ لیکن اب ان مظالم کا حساب تو پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن بات سمپل یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو چیزیں درست ہونی چاہیے وہ ہوں گی تو ہم مذاکرات کریں گے، اور اس کے لیے جو خان صاحب نے شرط رکھی ہے وہ درست ہے۔ صحیح۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے ایک چینج آف پوزیشن ہمیں نظر آیا حکومت بننے کے کچھ وقت کے بعد، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر لگایا گیا اور مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر عمران خان کی رہائی بھی کوئی شرط ہے، اگر یہ بات چیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے، یہ ہمیں بتا دیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں خود اپروچ کر لیں گے۔ لیکن یہ پوزیشن تھی جس وقت تک ایک ٹویٹ نہیں ہوا تھا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے، جس میں انہوں نے 1971 کے واقعات کا حوالہ دیا، پھر اس کے بعد فالو اپ میں ایک ٹویٹ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی پوزیشن تبدیل ہو گئی تھی آل ٹوگیدر کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تاثر یہ تھا کہ پارٹی کو کلعدم قرار دینے کے لیے کوئی ریفرنس آ سکتا ہے، یا عمران خان کے اوپر کوئی اسپیسیفکلی بغاوت کا کیس بن جائے گا، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک خط لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کو، جہاں سے یہ بات بیسیکلی انیشیٹ ہوئی تھی، تو کیا اب موجودہ صورتحال میں ایسا کوئی خط لکھا جاتا ہے جہاں پر تحریک انصاف اپنی پوزیشن میں تھوڑی نرمی لا رہی ہے اور تمام سنجیدہ فریقین سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ پی ایم ایل این کا، حکومت کا ریئیکشن کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ابھی کی جا رہی تھیں کہ انتہائی معزز جج صاحب فلاں نے یہ کہا کہ قوم کس کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں. گڈ ٹو سی یو بھی کہا گیا. ایک جو مجرم ہے اس کو اس کے اندر جب ریمانڈ تھے اس سے چھڑایا بھی گیا، اس کو ریسٹ ہاؤسز میں بھی بٹھایا گیا. حتیٰ کہ یہی نہیں، ایک خاتون جج کو دھمکیاں دینے والے اور للکارنے والے کو کے اوپر وہ مطلب ہے کہ جو وہ توہین عدالت نہ لگی، لیکن اس کے برعکس پی ایم ایل این کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو توہین عدالت میں سزائیں بھی ہوئیں اور وہ نہل بھی ہو گئے. المیہ یہ ہے کہ جہاں پر انصاف کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے، انصاف سب پولیٹیکل پارٹی کے لیے برابر نہیں ہوگا. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس کے آگے حواری ہیں، جو یہ سارا کچھ کرنے والے تھے، جو پاکستان میں آگ لگانے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق بات کریں. ہاں، بات تو قانون اور آئین کے مطابق بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کے منہ سے بڑی تعجب والی بات لگتی ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر آئین اور قانون کو توڑا، جن کے ڈپٹی اسپیکر نے جس وقت اسمبلیاں توڑی تھیں اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی تھیں، وہ بھی پورے پاکستان میں دیکھا. جو خود سٹے آرڈر کے اوپر 5 سال جس نے گزار دیے اور ووٹ چوری کر کے آیا تھا ڈپٹی اسپیکر، ایسی تو سینکڑوں مثالیں ہیں نا 2018 کے ان کے الیکشن کے اندر بھی. تو وہ مطلب ہے آج دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کی بات کریں گے، ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کام عوام کا ہے کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. جو تفضات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب یہ جس کو مردی خط لکھے فضا سے مذاکرات کریں گے، فلاں سے مذاکرات نہیں کریں گے. بات بڑی سمپل ہے، 9 مئی کے اوپر این آر او انہیں کوئی نہیں ملے گا. اگر یہ چاہیں کہ ہمیں 9 مئی کے واقعات چھوڑ دیے جائیں، اگر یہ کہیں کہ القادر ٹرسٹ والے کیس اور جو انہوں نے گھنونے کرپشن کے کاروبار کیے، خامد گھڑی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، خاتون خانہ جو ہے وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ساری سیاسی پارٹیاں چور ہیں، باقی سارے سیاسی لیڈرشپ چور ہیں. جو خود کئی حلقوں سے الیکشن چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. خود 2018 کے الیکشن میں خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں یہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن آ رہا تھا اور پھر جلدی سے حلقہ چھوڑ کے وہ بھاگ گئے. تو گزارش کرنے کا مقصد ہے، آج وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ دھاندلی ہوگی، دھاندلی تو یہ 13 میں بھی کہتے تھے. تو ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اقتدار کے اوپر برجمان ہو کر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ پاکستان پر مسلط ہو کر پاکستان کے خزانوں کو لوٹنا، پاکستان کو کمزور کرنا. جب یہ پاکستان پر مسلط تھے، خارجہ کے اوپر تو پسپائی ہو چکی تھی، تمام پاکستان تنہائی کا شکار تھا، اور پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ کی بات تھی کہ اب یہ وہاں کے جہاز سعودیہ لے کر گئے، وہاں کے پرنس نے وہ اپنا جہاز واپس منگوا لیا، یہاں تک سکتی ہوئی ان کو یہ برا بھلا کہتے رہے. پھر آپ کو یاد ہوگا جو ان کے وزیر خارجہ تھے اس وقت، وہ انہوں نے سعودیہ کے بارے میں کیا کمنٹس کیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز جو ہے وہ سعودی عرب نے واپس بلوا لیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کا ورشن یہ آیا تھا کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا. وہ ظاہر ہے ورشن کا آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے قوم کو بھی پتہ ہے. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کیوں منگوایا، لیکن اس کی وجہ کا ان کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ کیوں منگوایا. صحیح. میں آپ کی جو گفتگو ہے اس پر تو جواب لوں گا شعیب شاہین صاحب سے، لیکن سرور باری صاحب، ہم نے جو اعداد و شمار ہیں، مینڈیٹ کس کو ملا ہے، فارم 45 47 کی کہانی، اس کے اوپر تو ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. اس وقت مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کی بہت ساری رپورٹس اور پریس ریلیزز دیکھی ہیں جس میں آپ نے لیجیٹیمیسی کی بات کی کہ حکومت کا لیجیٹیمیسی کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے، ابھی آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات بھی سن لی، اور جو تحریک انصاف کی طرف سے ابھی آ رہی ہے خبر کہ خط لکھ دیا جائے گا حکومت کا بات چیت نہ کرنے کا جو اندیا ہے. کیا ڈو یو تھنک کہ کیا ڈائیلاگ کا ٹیبل ہی اس وقت راستہ ہے کہ جس میں کوئی صورت نکل سکتی ہے استحکام کی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو چاہے سیاست ہو یا جنگ ہو، بالآخر جو فریق ہوتے ہیں ان کو اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے، صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. صحیح. ایک تو جو ہے، جیسے آپ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے دیکھ لیں
کہ ہم نے 1970 کے انتخابات کے بعد رزلٹ نہیں مانے، لیکن چلے رزلٹ نہیں مانے تو آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیتے. لیکن دیکھیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت خدا کی ہے، اور لیکن اس حاکمیت کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جائے گا. صحیح. اب پاکستان کی عوام کے نمائندہ کون ہیں؟ جن کو ووٹ زیادہ پڑے. جن کو ووٹ زیادہ پڑے نہیں ہیں ان کے پاس یہ حاکمیت نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ بڑا کرائسس جو ہے، بحران ہے، وہ بنیادی طور پر جو ہمارے آئین میں جو چیزیں کہی گئی ہیں، جو الیکشنز ایکٹ میں لکھا گیا ہے، جو الیکشن رولز میں لکھا گیا ہے، چونکہ اس کے مطابق الیکشنز کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور ان کو چینج کیا گیا ہے، جس کے لیے بہت سارا ثبوت موجود ہے. اور وہ ثبوت ہم نے صرف الیکشن آبزرویشن میں نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ پر فارمز ہیں ان کے انالیسس سے وہ جھلک کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس کی ریفلیکشن آڈٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ ہم نے کیا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم بعد والے ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بٹ یو تھنک کہ اس وقت جو گیم پھنسی ہوئی ہے اس میں مختلف فورمز کی بات ہے. اب راستہ کہاں سے نکلنا ہے؟ پارلیمنٹ وہ فورم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان وہ فورم ہوگا جو ان کو بٹھائے گا، یا سیاستدانوں کو خود کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا کچھ بلانا پڑے گا، ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جس سے اب اس کا وے فارورڈ نکالا جا سکے؟ دیکھیں وے فارورڈ تو یہ ہے کہ بالکل کوئی جس طرح ہم اپنا کیس خود نہیں لڑتے، ہم وکیل رکھتے ہیں، اور ہمارا جو مخالف فریق ہوتا ہے کہ وہ بھی وکیل کے ذریعے کرتا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ جج ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل جو فیلڈ ہے اس میں کوئی ایسی کسی تھرڈ پارٹی کو میڈیٹ کرنا پڑے گا، اور کوئی جو کامن گراؤنڈ ہے ڈھونڈنا پڑے گا گفتگو کرنے کے لیے. صحیح. شعیب شاہین صاحب، صحیح. میں باری صاحب آتا ہوں، میں آپ کے پاس واپس باری صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب، جس وقت اگر آپ یہ خط لکھتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گی کہ جس میں مذاکرات کی بات چیت کا راستہ نکل؟ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پروپوزل اور سجیشن تو دے سکتی ہے، لیکن عام طور پر وہ ان چیزوں میں پڑتی نہیں ہے عام طور پر، کیونکہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ جی آپس میں کو بیٹھ کے طے کریں. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ اگر پوری کر دیں تو یہ مسئلہ سارا ویسے ہی سیٹل ہو جائے گا. مثلا دو چیزیں جو خان صاحب نے اس دن بھی کہی ہیں کہ جناب 9 مئی یہ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے 9 مئی کا، بھائی اس ڈرامے سے نکلو. یہ تم کرنے والے تھے، اسٹیبلشمنٹ کرنے والی تھی، کیونکہ پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا مقصد تھا. آج بھی مجھے بتا دیں وہ جس کو سب سے بڑا مجرم کہتے تھے مراد راز کو، کدھر ہے وہ؟ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا. کدھر ہے وہ اندلیس عباس اور خدیجہ شاہ؟ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، اور وہ آئی پی پی میں چلے گئے تھے نا، وہ آئی پی پی میں چلے گئے، وہ فرشتے بن گئے. اچھا صنم کو اور عالیہ حمزہ کو کیا کتنی جگہ پہ وہ بیک وقت ایک جگہ پہ موجود تھیں؟ وہ لاہور میں تھیں، وہ سرگودا میں تھیں، وہ میاں والی میں تھیں، وہ گجرات میں تھیں، وہ گجرانوالہ میں تھیں. کس جگہ پہ تھیں؟ آپ ایک ڈرامہ بنا کے آپ نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا. اور پہلے دن سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جوڈیشل کمیشن بناؤ، جو اصل مجرم ہیں ان کو سامنے لاؤ، اور جو مجرم ہے اس کے خلاف ایکشن لو. ہم تو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بےایمان لوگ، یہ پی ڈی ایم 1 اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ملی بھگت کر کے پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، کنگز پارٹیاں بنانے، اور اس کے لیے اس کو ڈرامے کے طور پر استعمال کرنا تھا. دیکھیں یہ چیز ایک بات بتا دوں، یہ جو فارم 45 ہے نا، لکھنے کا مقصد یہ بھی پاسبلی I'm asking کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف چلا جائے معاملہ. ہاں تو جائے نا. صحیح. اس سے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اگر جوڈیشری اپنا رول ادا کرے. اگر جوڈیشری بیٹھ کے سلیکٹیو جسٹس کرے گی، عمران خان کو دبانے کے لیے عمران خان کی پٹیشنز نہیں لگائیں گے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا نتیجے میں اس طرح کی کٹ پتلیوں کو مسلط کیا جائے گا. اچھا کہتے ہیں جی ہم سے بات کریں، بھائی تمہیں حق کس نے دیا ہے بات کرنے کا؟ 17 سیٹوں والے ہو تم، قابض ہو تم، سیٹوں کے معاملے پہ مجھے بریک پہ جانے دیں. بریک سے واپس آئیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ جو فارم 45-47 کی کہانی ہے، اس پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بات ہوتی ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3 MNAs کی درخواست منظور کر لی ہے، اور جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، حلقہ 46, 47 اور 48، ان کی انتخابی عذرداریوں کا معاملہ جو کہ زیر سماعت تھا، الیکشن ٹریبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ سماعت کر رہے تھے. وہ اب فیصلہ یہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ ان کا ٹریبونل جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. ابھی یہ ڈیٹیل آنا باقی ہے کہ
کیا کسی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں اب ٹریبونل بنایا جائے گا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی اور جج کو، اگرچہ وہ سارے وہی ہیں جن کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ یہ خط لکھنے والے جج جو ہیں ان کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی تھی کالی بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا تھا. لیکن جو یہ معاملہ ہے فارم 45-47 ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مینڈیٹ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں آخر ملا کس کو؟ کم از کم حلقہ N47 کے حوالے سے میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں. میرے پروگرام میں موجود تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، جن کا تعلق نہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اس حلقے سے الیکشن لڑنے والے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کیا کہا تھا، سنیے. مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ان 2 حلقوں سے جہاں سے میں بھی کنٹیسٹ کر رہا تھا الیکشن نہیں جیتی. اسلام آباد کے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جس طرح باقی پورے ملک میں دن دہاڑے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، میں کم از کم یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ اسلام آباد میں جہاں پر سپریم کورٹ موجود ہے، جہاں پر تمام ججوں کی رہائش گاہیں موجود ہیں، ڈے لائٹ رابری اس طرح کی جائے گی اسلام آباد کے لوگوں کے مینڈیٹ پر. آپ قرآن کے اوپر حلف بھی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ فارم 45 جو آپ کے پاس ہیں یہ درست ہے، ان میں فورجری نہیں ہوئی؟ جی بالکل، انشاءاللہ نہ صرف حلف دینے کے لیے تیار ہوں. اس ملک کے اندر تو لوگ خدا معاف کرے جھوٹے قرآن اٹھانے میں بھی خاص مہارت رکھتے ہیں، لیکن میرا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ میں ایک درست بات کر رہا ہوں اور حق سچ پر مبنی بات کر رہا ہوں. سرور باری صاحب، آپ پتن کولیشن آف 38 نے پورے پاکستان میں الیکشنز کو آبزرو کیا. میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے بھی، پھر اسلام آباد کے ان 3 حلقوں کے حوالے سے بھی. کیا آپ ایگری کرتے ہیں جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد کے سارے حلقے مسلم لیگ نون ہاری ہے، پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، کیا یہ بات یا ان کا کلیم درست ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے آڈٹ کیا ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے جو فارم 47 ہے، یعنی کہ 265-66 ٹوٹل قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اس میں سے 265 کی ہم نے پورا آڈٹ کیا ہے ایک فارم 47 کا. اس کے علاوہ ہم نے موازنہ کیا ہے جو فارم 45 ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، اور جو فارم 45 جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب فرما رہے تھے، جو امیدواروں کے پاس فارم 45 8 فروری کو یا 9 فروری کی صبح کو ملے تھے ان کا، اور پھر فارم 49 اور فارم 47 ان سب کا موازنہ کیا. تو اس کی بنیاد پر تھوڑا سا ایک اسلام آباد کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں، تو فارم 45 جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پڑے ہیں، جو انہوں نے 5 مارچ کو جاری کیے تھے، تو جو NA48 ہے اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ نکل کے آ رہا ہے کہ تقریباً 14,492 ووٹ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو مل رہے تھے، اس کو شفٹ کیا گیا ہے ٹو PMLN. اور اس کے علاوہ کچھ 23,762 ووٹ جو ہیں وہ گوسٹ ووٹ ہیں، یعنی کہ ایڈیشنل ووٹ ہیں جو کسی نے ڈالے نہیں تھے لیکن ڈالے گئے تھے. اور اس طرح ٹوٹل جو ہے NA48 میں تقریباً 38,000 کے لگ بھگ جو ووٹ ہیں ایڈیشنل PMLN کے کینڈیڈیٹ کو دیے گئے. NA47 میں بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہے. جو پی ٹی آئی سے ووٹ شفٹ کیے گئے ٹو PMLN کینڈیڈیٹ وہ 14,340 ہیں، اور جو گوسٹ ووٹ ہیں یعنی کہ جو کسی نے نہیں ڈالے تھے وہ ویسے فگرز ہیں، ان کی ووٹر نہیں ہے اس کے پیچھے، وہ 36,328 ہیں. اس طرح ٹوٹل جو ہے میرے سامنے پڑا ہے 50,668 ووٹ جو ہے وہ جو ان کی اصل میں ووٹ نہیں ہے وہ کیے گئے. اور اس طرح جو ہے اسی طرح فارم NA46 میں بھی یہی کام کیا گیا. تو مجموعی طور پر 1,24,157 ووٹ ایڈیشنل ووٹ جو ہے وہ PMLN کے کھاتے میں ڈالے گئے ہیں. صحیح، تو کیا ایسا لگتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو NA46 میں جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 ہے اس میں تقریباً 3% ٹرن آؤٹ کا فرق ہے. یعنی کہ جو فارم 47 ہے جس کی بنیاد پر فارم 49 تیار ہونا چاہیے تھا، اس میں بھی 3% ٹرن آؤٹ کا فرق ہے. یعنی کہ فارم 45 پر 1,62,747 ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں، صحیح، اور فارم 47 پر 1,00,000 تقریباً 50,000 ہیں، اور دوبارہ فارم 49 پر 1,62,000 سے زیادہ ہو جاتے. تو یہ جو اس طرح کی جو وائلڈ قسم کی ویریشنز ہمیں نظر آتی ہے
اور یہ پورے پاکستان میں ایسا ٹرینڈ نظر آتا ہے، تو اس کی بنا پر ہم شک کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم شک کریں کہ کچھ گڑبڑ کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو پیچھے ہوا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ٹریبونل کا وہ چینج کر دیا، لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کے یا دوسرے امیدوار کچھ اپیل کرتے ہیں تو وہ تو سنی نہیں جاتی اس طرح۔ تو ایک آپ لگتا کی ہے ٹیبولیشن آپ لوگوں نے جو ظاہر ہے یہ کمپائل کیا ہے، اس کا آڈٹ کیا اپنے طور پہ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس کا بینیفیشری ہے؟ دیکھیں جی، اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے۔ ابھی میں نے بتایا اسلام آباد کا، اسی طرح لاہور کا NA-130 ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ NA-130 کے فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں، فارم 45۔ تو اگر آپ بھی جا کے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ دیکھیں، وہ ہم نے جب دیکھے ہیں تو 80% کے لگ بھگ فارم 45 ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں، جن کے اوپر RO کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ صحیح۔ حالانکہ آئین میں جو ایکٹ ہے اور جو رولز ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ RO جو ہے وہ فارم 45 پہ سائن کرے گا، لیکن اگر RO یہ دیکھتا ہے کہ جو فارم 45 اس کے پاس آئے ہیں ان میں سے کچھ کے اوپر ارتھمیٹک مسٹیکس ہیں یا کوئی ایرر ہیں، تو وہ پریزائڈنگ افسر کو کہے گا۔ یہ بہت واضح طور پر جو سیکشن 84 ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جو رولز ہیں اس کے 84 میں لکھا ہوا ہے، اور الیکشن ایکٹ میں بھی واضح طور پہ لکھا ہوا کہ RO جو ہے وہ بالکل فارم 45 کے اوپر نہ اپنے دستخط کر سکتا ہے، نہ انیشل کر سکتا ہے، نہ اپنی سٹیمپ لگا سکتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے حلقے میں جو فارم ہیں ان کے اوپر 80% سے زیادہ فارم ہیں جن کے اوپر RO کے مہر لگی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں، ابھی ہم نے جو پورے پاکستان کا کیا ہے، 265 میں سے 208 فارم 47 یعنی کہ 265 جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے نتائج، ان کی جو فارم 47 ہے اس میں 12 قسم کی غلطیاں ہیں۔ تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 80% کے لگ بھگ جو فارم 47 ہے وہ مشکوک ہیں۔ وہ 80%؟ 80%۔ That's یہ 12 قسم کی اس میں ایشوز ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور بتا سکتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، لیکن آپ مجھے کوئکلی بیفور آئی موو آن ٹو علی گوہر بلوچ صاحب، آپ مجھے کوئکلی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جو بڑے حلقے ہوتے ہیں جہاں پر ہیوی ویٹس کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا فوکس اور سوال موجود ہوتا ہے۔ تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف بھی اپنا حلقہ ہارے ہیں، مریم نواز صاحبہ مہر شرافت سے جو MPA کی سیٹ ہیں وہ دراصل ہاری ہیں، اور شہباز شریف بھی سیٹ ہارے ہیں۔ کیا آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کا یہ جو کلیم ہے یہ درست معلوم ہوتا ہے؟ لیکن میں اگر دیکھوں آپ کے سامنے، میں ایک اور چیز رکھتا ہوں، یہ حلقہ نمبر NA-47 ہے۔ صحیح۔ اب NA-47 میں جو 387 میں سے 55 پولنگ اسٹیشن جو ہیں کمبائنڈ ہیں۔ صحیح۔ اب یہ 55 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں سے 37 کے جو فارم 45 ہیں، قانون میں لکھا ہے کہ لازم ہے کہ جہاں پر کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر ڈس ایگریگیٹڈ ٹرن آؤٹ یا پولڈ ووٹ عورتوں کے مردوں کے الگ الگ لکھے جائیں گے، وہ مسنگ ہے۔ صحیح ہے ہی نہیں۔ تو قانون کی اتنی بڑی خلاف ورزی جو ہے، جو کہ واضح طور پر الیکشنز ایکٹ میں بھی ہے اور الیکشن رولز میں لکھا ہوا ہے، تو 30 سے آؤٹ آف۔ صحیح۔ باری صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ مجھے ذرا بلوچ صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں سرور باری صاحب، یہ اب ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے طور پہ انہوں نے مبصرین کے طور پر ان الیکشنز کو آبزرو کیا 8 فروری 2024 کے۔ آپ لوگوں نے اس کے نتیجے میں حکومت بنا لی۔ یہ جو ٹریبونلز والا معاملہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ چلے جائیں الیکشن کمیشن کے ہمارا ٹریبونل تبدیل کیا جائے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہر امیدوار کو یا جو بھی عدالت کسی کو اعتماد نہ ہو تو وہ متعلقہ فارم پہ جا سکتا ہے، اعتراض کر سکتے ہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں جہاں سے یہ PTI کے لوگ عدالتوں پر انہوں نے عدم مطلب اعتماد کا اظہار کیا اور مختلف فورم پر گئے، اور حتیٰ کہ یہ نہیں ہے، ان کے تو جو ابھی بھی جو ان کے سیکٹری انفارمیشن اور یہ وہ عدالتوں کو ٹاؤٹ اور پتہ نہیں کس کس نام سے بھی ججز کو پکارتے رہے، جس طرح سے کہ ان کے بانی نے دھمکیاں دی تھی۔ بہرحال میں یہ تو جو آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے،
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کسی کو بھی اعتراض ہے وہ متعلقہ فورم پہ جا سکتا ہے. اگر آپ لوگ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ یہاں پر کسی پارٹی نے دھاندلی کی ہے، ہم خود گئے ہوئے ہیں، میں خود اپنے حلقے سے گیا ہوں عدالتوں کے اندر، تو وہ تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ان کے پاس فارم 45 ہیں جی وہ ٹھیک ہیں، جو دوسروں کے پاس ہیں وہ غلط ہے؟ کیونکہ ان کے میچ کر رہے ہیں کیا جائے گا بلوچ صاحب. اس کو تو پھر کسی جگہ پر چیک کروایا جائے گا کہ کس کے فارم ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے، آپ کی دیکھیں آپ کی اس بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو ظاہر چیک کروایا جائے گا، ایک پروسیس ہے، فورنزک ہوگا، آپ سب کچھ دیکھیں گے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جماعتیں اس کے لیے اگر آپ کسی اسپیسیفک حلقے کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے کی ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان حلقے کے کینڈیڈیٹس کو بھی پروگرام میں بٹھا دیں، چونکہ ایک کینڈیڈیٹ تو بیٹھا ہوا ہے ایک پارٹی کا. تو ادھر سے لگتا ہے کہ یہ آپ بائسڈ اوپینین دے رہے ہیں. اور اس کی میں بائسڈ اوپینین نہیں دے رہا سر، میں آپ کو ایک بات میں بات کر رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی متعلقہ فارم ہے، جو بھی فارم دیں ان پر جائیں، دھاندلی ثابت کریں، ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر ہوتا کہ آج آپ سوری کا حلقہ بھی کھول کے بیٹھے ہوتے، آج آپ خواجہ سعد رفیق کا حلقہ بھی کھول کے بیٹھے ہوتے جہاں سے یہ خود بانی پی ٹی آئی الیکشن ہارا تھا. آج ڈسکا کا حلقہ بھی وہی کھول کے کیس بیٹھے ہوتے جہاں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. سر کیس ان کوشچن وہ نہیں ہے. بلوچ صاحب آپ نے کہا کہ میں باعث ہو رہا ہوں، میں آپ کو یہ ایک بات، یہ ادروائز جو ہے وہ نہیں کی جاتی بات، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کی جماعت کے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس کو مد مقابل گیسٹ بتایا جاتا ہے. آپ میری بات سننا کیوں نہیں گوارا کر رہے؟ میں صرف ایک بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ کنٹینیو کیجئے گا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی جماعت کے ریٹرنڈ ڈکلیئرڈ کینڈیڈیٹ جو یہاں سے ہیں ان حلقوں سے، ان کو صرف مد مقابل گیسٹ بتایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شعیب شاہین صاحب ہیں یا ایڈوکیٹ علی بخاری ہیں یا عامر مغل ہیں، تو معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سوری، آج ہم ان کے سامنے نہیں آ سکتے. اچھا ایک میری بھی سن لیں، مجھے 1500 لوگوں کے نام بتائے جاتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا نام لیتے ہیں تو پی ٹی آئی والا فلاں بندہ کہتا ہے ہم نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ یہ حقائق پہ بات کرتا ہے. ان کو چاہیے سافٹ ٹارگٹ، جو یہ جھوٹ بولتے رہیں، جو یہ الزامات لگاتے رہیں، وہ آگے سے چپ کر کے سنتا رہے. ان کو اس قسم کے سافٹ لوگ چاہیے بات، کیونکہ میں ان کے ہم نے نہیں کہا یہ آپ کے بندے نہیں آ رہے، بلوچ صاحب وہ الٹی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ گھبراتے ہیں. البتہ شعیب شاہین صاحب اور میں ہر پروگرام میں اکٹھے ہوتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے کہا نہ کبھی میں نے کہا. چلیں شعیب شاہین صاحب سے پوچھ رہے تھے. شعیب شاہین صاحب دیتے ہیں، میں اپنا موقف دیتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں آتا. دیکھیں پہلی بات مجھے بریک پہ جانے دیں، بریک کے بعد میں جواب لیتا ہوں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں، میں جواب بریک کے بعد لیتا ہوں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ جناب اس پر بھی کمیشن بنا دیں، اس پر بھی کمیشن بنا دیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے دہشت گردی کی ہے، دہشت گردوں کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کل کو طالبان والے بھی کہیں ہمارا کمیشن بنا دیں. کسی بندے کا قتل ہو جاتا ہے، آپ صحیح، میں جواب لیتا ہوں. مجھے عدالتیں فیصلہ کریں. صحیح علی گور بلوچ صاحب، آیا یہ جو فارمز ہیں یہ قانون اور آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے ہیں؟ صحیح علی گور بلوچ صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے. عدالتیں ہیں تو آپ ان سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کبھی کمیشن کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، کبھی اسٹے آرڈر کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، عدالتوں نے تو ضمانتیں دے دی، دیوار کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے. فیصلے ہونے دیں عدالتوں سے، اور ان چوروں ڈاکوؤں کو، ان دہشت گردوں کو سزائیں ہونے دیں. جو بچ جائیں گے ہم بھی کہہ دیں گے کہ یہ ایماندار تھے. علی گور بلوچ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد آپ نے جتنے سوالات ہیں ان کا جواب میں لیتا ہوں. شعیب شاہین صاحب سے بات ہوتی ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعیب شاہین صاحب، علی گور بلوچ صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں بلاتی ہیں آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے جہانگیری صاحب کی عدالت میں؟ کیا آپ نے راہ فرار اختیار کر لی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھاگ گئے ہیں وہ ان سے پوچھیں. اچھا کہہ رہے تھے کہ جی سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے ایک سے زائد مرتبہ بلایا کہ جناب طارق فضل جو میرے مد مقابل کٹ پتلی ہے، میں نے بنا پھرتا ہے، آپ نے کہا جی وہ آ رہا ہے تو آپ ضرور آئیں تاکہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں. میں نے جن دوستوں کے پاس پروگرام میرا آلریڈی طے تھا، میں نے ان سے معذرت کر کے آپ کے پروگرام میں آیا، وہ نہیں آئے، آپ کے سامنے ہیں. آپ ان کو کل پرسوں ترسوں طلب کر لیں، آپ آ جائیں، میں آ جاتا ہوں، بیٹھ کے بات کر لیں.
میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں آتا، وہ بھاگ گئے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ کو بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو میرے فارم 45 ہیں، یہ جو آج پٹن نے بتایا ہے، یہی ایک 51,000 کا اس نے فراڈ کیا ہوا ہے، یعنی اس نے 51,000 لیے، میں نے 1,05,000 ووٹ لیے۔ اب جس دن وہ آئے گا، انہوں نے کہا جی یہ بات واضح سمجھ لیں، جو جعلی ایک کاغذ بھی دے گا جل جائے گا، جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا پرجری کا مقدمہ ہوگا، اور جو سچ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور اگر نہیں دیں گے، دیکھیں 7 days کا ٹائم ہوتا ہے تو کورٹ پہ جانے کا۔ جہانگیری صاحب کا تو ٹریبونل فارغ کر دیا نا الیکشن کمیشن نے۔ پہلی اب بات آپ کیا اب پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، اس فیصلے کے حوالے سے جو آپ کا کیا ملزم ہوتا ہے، ملزم، کیا اس کو یہ اختیار ہے، کیونکہ الزام ہے ہمارا الیکشن کمیشن کے اوپر، الیکشن کمیشن آر او اور طارق فضل یہ تینوں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے فورجری کی ہے۔ سر ایک سیکنڈ بات میری، گور صاحب بات مکمل کرنے دیں، بیچ میں آپ کو موقع ملے گا، ڈسٹرب نہ کریں گور صاحب، ڈسٹرب نہ کریں، آپ جو سوال کریں گے میں سن لوں۔ آپ چلیں بلوچ صاحب سوال کر لیں۔ میرا چھوٹا سا سوال لے لیں، جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ وضاحت کرتے وکیل ہیں آپ، جی ادارے ہیں، اداروں کے خلاف اپلیکیشن دی جاتی ہیں، آپ خود وکیل ہیں، بالکل دی جاتی لیکن ہے۔ آپ کسی ادارے کو مجرم کہہ کے، یہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ بند آپ کے اور میرے کہنے پہ اس پہ تالا لگا دیا، چلے میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں، اپنا قانونی کام کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، مجھے جواب لینے دیں، اب جواب بلوچ صاحب جواب لینے دیں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن ایک وہ ادارہ ہے، آرٹیکل 218 کے مطابق فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کا وہ پابند ہے، یہی کام ہے نا۔ اس نے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرایا، کنائمنس کے ذریعے طارق فضل کے ساتھ، ریٹرننگ افسر کے ساتھ مل کے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اس کو جتوا دیا، فارم 47 کے ذریعے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے کیا غلط کام کیا باقی چیزوں کے علاوہ، کنسالیڈیشن خود روکی 11 فروری کو میرے کیس میں، آر او نے روکی، 11 کو نوٹیفیکیشن کر دیا، اور کنسالیڈیشن کب کی؟ 12 تاریخ کو سرٹیفائیڈ کاپی مجھے دی ہے، یعنی کنسالیڈیشن ووٹوں کی گنتی بعد میں ہوئی اور نوٹیفیکیشن 11 تاریخ کا ہے میرے کیس میں۔ اچھا میں نے جب عدالت گیا، الیکشن ٹریبونل گیا، یہ سارا ریکارڈ دیا، اور الیکشن کمیشن آپ اپنے فارم 45 پہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں حلف دینے کو تیار ہوں، مسجد میں بھی جا کر حلف دینے کو تیار ہوں۔ ایک منٹ گور بلوچ صاحب، ایک منٹ۔ اچھا ایک بات بتا دوں، یہ جب تک بھی بھاگیں گے، بلوچ صاحب ڈسٹرب نہ کریں، میں آپ کو نہیں کرتا، آپ بیچ میں نہ بولیں جی، ان کی آواز بند کریں پلیز، بلوچ صاحب آپ آواز ان کی بند کریں جی پلیز، ڈسٹرب نہ کریں۔ یہی تو میں نے کہا ہے، ہم بھی حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس میں پارٹی ہیں، آپ آئیں، میں آپ کے ذریعے آپ کو جج بناتا ہوں، میں ان کو جج بناتا ہوں، آ جائیں فیصل مسجد، آ کے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دے، آ کر کے میں اپنا کیس واپس لے لوں گا۔ وہ بھاگ گیا ہے، وہ اس نے خود اپنی اس میں ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، ووٹ نہیں لوں گا۔ بلوچ صاحب شعیب شاہین کہہ رہے ہیں کہ آپ جج بن جائیں، آپ طارق فضل چودھری کو بلا لیں، فیصل مسجد تاریخ اور وقت جو ٹائم آپ طے کریں میں آ جاؤں گا، ادھر قرآن مجید پہ فیصلہ کر لیں گے۔ چلے چھوڑیں، میں یہ کہتا ہوں، میں ایک اور کہتا ہوں، آپ بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، میری بات ختم کرنے دیں، آپ کو ٹائم ملے گا، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ میں جواب دے دیتا ہوں، نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی نا جی، میری بات ختم ہو جائے پھر آپ کو جواب دینے کا حق ہوگا، پلیز۔ میں ایک بات صرف آخری بات کر لوں، آخری بات میں کر لوں، پھر ان کو ٹائم دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ فارم 45 وہ ٹائم بم ہے جو یہ جتنی دیر کریں گے، جہاں بھی جائیں گے یہ پھٹے گا۔ یہ فارم 47 کی حکومت کو بھی لے ڈوبے گا، ان کو بھی لیٹ جائے گا، ہمارے پاس اس کا پورا ثبوت موجود ہے، جب تک یہ بھاگ سکتے ہیں ان کو کہیں بھاگ جائیں۔ صحیح، باری صاحب یہ جو بات کی ہے شعیب شاہین صاحب نے کہ یہ ٹائم بوم ہے فارم 45، یہ ٹائم بوم پھٹ بھی سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ فارم 47 کی میں بات کر رہا تھا کہ تقریباً 208 میں نے بتایا ہے کہ 208 جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پر یہ فارم 47 جو ہیں، اگر آر او نے جگہ نہیں لکھی کہ کہاں پہ اس نے بیٹھ کے یہ فارم تیار کیا ہے، اگر اس نے ڈیٹ نہیں لکھی، اگر اس نے اپنے دستخط نہیں کیے، اگر اس نے اپنی مہر نہیں لگائی جو لازم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو اونرشپ آف فارم 47۔ اور فارم 47 کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی کہ 265 میں سے 208 فارم 47 ایسے ہیں جن کے اوپر کیلکولیشن ایررز ہیں، کاؤنٹنگ کی مسٹیکس ہیں، ڈسکریپنسیز ہیں،
دستخط نہیں ہے، مہریں نہیں ہیں. اگر مہر ہے تو وہ آپس میں کسی آرو کی مہر کسی طرح کی ہے، کسی کے اوپر صرف آرو لکھا ہوا ہے، صحیح کسی کے ساتھ نام صحیح. لکھا ہوا ہے. باری صاحب مکمل ڈیٹا ہونے کا مقصد یہ ہے ٹھیک کہ ہے، ہم بہت سارے نتیجے نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس لیے انہوں نے پراپر مہر نہیں لگائی، پراپر جگہ صحیح. نہیں لکھی، تاکہ بعد میں ثابت نہ ہو سکے کہ صحیح. الیکشن باری صاحب وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. بلوچ صاحب آخری سوال میرا آپ سے ہے، بڑا کلیئر، بڑا آسان، بڑا سادہ. آپ کو جج بننے کا موقع مل گیا ہے. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں، اب آپ نے مجھے جواب گھمانا نہیں ہے، ڈپلومیٹک آنسر نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل مسجد آ جائیں، طارق فضل چودھری کو بلا لیں، فارم 45 لے کر آ جائیں، حلف دے دیں، یہ اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے آپ کے خلاف. اگر طارق فضل چودھری آپ کی موجودگی میں فیصل مسجد میں حلف دے دیتے ہیں کہ ان کے فارم 45 درست ہیں. اگر ان کی پارٹی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر عدالتیں ہیں اور ایک قانونی اور آئینی جواب طریقہ گھما ہے، دیا نا. قانونی اور آئینی طریقہ ہے، اور اس کو وہ جو فیصلے ہیں وہ قانون کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے. اور اس کا فیصلہ تو ظاہر کینڈیڈیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ تو یہ تو ایک سیاسی باتیں ہیں کہ فلاں جگہ پہ حلف لے لیں یا دے دیں. لیکن ان کے جواب میں یہ گزارش کرتے ہیں، ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی بڑی آئین پسند اور قانون اور میرٹ پہ بات کرتی ہے. مجھے صرف فیصل انہوں نے مسجد گھما میں دیا کھڑے ہو آپ کے شعیب سوال شاہین کو. صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب آپ نے گھما دیا. ڈائریکٹ سوال تھا، ڈائریکٹ جواب آنا چاہیے. آپ جواب سن، میں جواب دے رہا ہوں نا، آپ سن لیں نا، سن لیں میری جان. جی اگر نہیں جی سنیں جی تو بات ہے. نہیں آپ کریں. آپ نے فیصلہ، میں نے آ جانا ہے. آ آپ جائیں نے آ جائیں. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے، میری گزارش سنیں، آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے کہ فیصل سوری جو تھا، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں فیصل سوری کے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا؟ میں تو اپنے من کا ذمہ دار ہوں. نہیں دیکھیں گور صاحب، میں کسی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی قسم نہیں دے سکتا. نہیں قسم تو بندہ اپنی لے سکتا ہے. دیکھیں میں اپنی دے سکتا ہوں بلوچ صاحب. میں یہ نہیں میں میرے سے آپ قسم لیں کسی اور کے بارے میں، میں آپ سے کسی اور کے بارے میں. وقت شعیب شاہین صاحب، یہ نہیں ہو سکتا. شعیب شاہین صاحب وقت ختم میں ہو گیا. اپنی بات کر سکتا ہوں. صحیح. یہ تھوڑا ہے کہ میں ساری دنیا کی قسمیں دوں. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، سرور باری صاحب، شعیب شاہین صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے. شعیب شاہین صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ اور ایک انٹرسٹنگ بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فارم 45 ہیں یہ ٹائم بوم ہے، اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے پھٹنا ہے، اور جب یہ پھٹے گا تو اس کی ارتعاش یا اس کی شدت حکومت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.